एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क़ब्र का अहवाल। इंसान की आंख बंद होते ही करीबी अजीज़ों और महबूब तरीन हस्तियों, मोहब्बत करने वालों और जान निछावर करने वालों पर एक ही धुन सवार हो जाती है कि जल्द अज जल्द इस लाश को कब्र के गड्ढे में उतार दो। यहाँ से आगे एक नई दुनिया शुरू होती है। कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कब्र को कुशादा करके उसमें रोशनी कर दी जाती है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है और कब्र में उन्हें एक रफ़ीक अता कर दिया जाता है। इंसान का हाल ये होता है कि ये बाप अभी उसे कब्र में डालकर पलटे ही होते हैं कि वो कब्र में ज़िंदा हो जाता है। कब्र की वहशत व वीरानी एक लम्हे में उसके उसान ख़ता कर देती है। उसका दम घुटने लगता है। उसे याद आता है कि वो रात को अपने घर के कुशादा बिस्तर पर सोया था। ये क्या कि लोग उसे इस गड्ढे में डालकर चले गए। जो खुशकिस्मत होता है वो क्या देखता है कि उसकी कब्र में हल्की हल्की रोशनी फैलनी शुरू हो गई है और उसे इस छटते हुए अंधेरे में से एक एवला नमूदार होता हुआ दिखाई देता है। इस दहशतनाक मंज़र का बेहतरीन पहलू ये है कि यही एवला दोस्त बन जाता है और कब्र की तन्हाई में एक रफ़ीक की तरह साथ देता है और दिलजोई करता है। असल बात यह है कि कौन सोचता है कि वो कब मर जाएगा। हालांकि हकीकत हाल ये है कि सब साथी एक एक करके मर रहे हैं और ये ख्याल तो है ही उदास करने वाला कि हमारे शहर के कितने अफराद हैं जिनकी उम्रें 100 बरस या उससे ज़ायद होंगी, जब आज पूरे शहर में किसी एक फ़र्द की उम्र भी मुश्किल से 100 बरस होगी। तो ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि हम में से कोई भी 100 बरस के बाद मुश्किल से ही ज़िंदा होगा। जिनकी उम्रें 30 साल हैं वो 70 बरस के बाद, जिनकी उम्रें 50 बरस हैं वो 50 बरस के बाद, और जिनकी उम्रें 70 बरस हैं वो 30 बरस के बाद यहाँ नहीं होंगे बल्कि अपनी आखिरी आरामगाह में इस्तराहत फरमा रहे होंगे। ये इस्तराहत का लफ्ज़ मैंने कोई तंज़न इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यकीनन हम अपनी इस ज़िंदगी को इस्तराहत वाली ज़िंदगी बना सकते हैं जो ज़िंदगी हमने कब्र में गुजारनी है। हमारे मरने के बाद हमारी दुनिया का तो यकीनन ये हाल होगा कि जो कुछ हमने कमाया, बचाया और बनाया होगा वो या तो वारसों में तकसीम हो चुका होगा या इस पर किसी ने ग़ाज़बाना कब्ज़ा कर लिया होगा। जिस मकान को बनाने के लिए आज आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका होगा और अगर बाकी भी रहा तो आपका नहीं होगा। कोई और माई का लाल आपके मकान में बड़े मज़े से रह रहा होगा और आपकी कमाई पर ऐश कर रहा होगा और उसे याद भी नहीं होगा कि उस मकान की तामीर में किस शख्स ने अपना कसीर सरमाया लुटाया था और अपनी उम्र के बहुत से कीमती साल इस मकान को बनाने सजाने और संवारने में खपा दिए थे। उस वक्त जबकि आपके बनाए हुए मकान में कोई ज़िंदगी के मज़े लूट रहा होगा तो आपका जिस्म कब्र में पड़ा सड़ रहा होगा, उसका गोश्त कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे और बुसीदा हड्डियाँ कब्र की वीरानी को 4 चांद लगा रही होंगी। अगर आपका ख्याल है कि मैं तो मर चुका हूँगा, मेरी बला से मेरे जिस्म के साथ क्या होता है, उसे कीड़े खाते हैं या उस पर सांप हमला आवर होते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ये सोच रखने का पूरा हक है
لیکن یہ سوچ ہادی برق کے بہت سے فہمین سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جس طرح انہوں نے قبر اور اس کے بعد کے حالات کا منظر پیش کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب دو سے باپ اور آل اولاد کسی شخص کو قبر میں ڈال کر واپس لوٹتے ہیں تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کر ان واپس پلٹنے والوں کی طرف پھینکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ جاؤ اب تم اس شخص کو بھول جاؤ۔ ادھر دنیا میں تو واقعی یہ حال ہوتا ہے کہ چند دنوں میں لوگ اس شخص کو بھول جاتے ہیں، اپنے کام دھندے میں مصروف ہو جاتے ہیں، رونے والے رو دھو کر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور قبر والا دنیا والوں کے دل و دماغ سے محو ہو جاتا ہے۔ بہت کم مرنے والوں کو اب ایسی اولاد بھی نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور والدین کے لیے اچھے اعمال کا تحفہ بھیجتی رہے۔ آج کی اولاد کا تو یہ حال ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ سے ان کی زندگی میں ہی تنگ رہتے ہیں۔ ہم نے بہت سے بیٹوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان ماں باپ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں رب تعالیٰ نے انہیں ہماری آزمائش کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو حال تھا دنیا کا۔ ادھر قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ہادی برق نے فرمایا کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس لیے مرنے والے کے مرتے ہی اس کی قیامت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہادی برق نے یہ بھی فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ جب احباب کسی فرد کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو قبر میں اس شخص کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ قبر کی لمبائی چوڑائی کیا ہوتی ہے، کوئی 6 فٹ لمبی اور 5 فٹ اونچی، اور اوپر سے پتھر کی سیلیں دے کر اور منو مٹی ڈال کر بند کی ہوئی قبر، جس قبر میں انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس قبر میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ غور کریں، جو شخص رات کو ایک بڑے سے مکان کے کشادہ کمرے میں نرم بستر پر سویا تھا، لیکن آنکھ اس نے ایک اندھیرے گڑھے میں کھولی ہے جس میں روشنی کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخص کی وحشت اور حسرت کا۔ آنکھیں بند کریں اور سوچیں آپ کی آنکھ اپنی قبر میں کھل گئی ہے، اسی لیے کہ یہ منظر ایک دن آپ نے دیکھنا ہی ہے۔ ذرا اس کا تصور کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کہاں وہ وقت کہ اس شخص نے اپنے مکان کو بنانے میں حرام و حلال ایک کیا ہوا تھا، رات کو بڑے مزے سے وہ نرم بستر پہ سویا تھا، لیکن اب اس کی آنکھ کہاں کھل گئی؟ ہادی برق نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایسے ہی مر جائے گا جیسے تم رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں ایسے ہی زندہ کیا جائے گا جیسے تم روزانہ صبح اٹھ جاتے ہو، اور پھر تم میں سے ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ ہادی برق نے یہ بھی فرما دیا کہ نیند موت کی بہن ہے، جب تم سو جاتے ہو تو روح تمہارے جسم سے نکل جاتی ہے، پھر صرف اس شخص کی روح جسم میں واپس داخل ہوتی ہے جس کو رب تعالیٰ واپسی کا حکم دیتا ہے۔ قبر میں جب انسان کی آنکھ کھلے گی تو ایک خوفناک منظر اس کے سامنے ہوگا، اندھیرا گڑھا، تنہائی اور کیڑے مکوڑے جو انسانی گوشت کی بو سونگھتے ہی قبر کی طرف زمین کے اندر ہی اندر سے رینگنا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اس وحشت کے وقت عجیب معاملہ ہوگا۔
عادی برق نے فرمایا کہ انسان کی وحشتوں کا ابھی آغاز ہی ہوا ہوگا کہ وہ کیا دیکھے گا کہ ایک خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں موجود ہوا ہے، اور اس شخص کے قبر میں آنے سے قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا ہے۔ وہ قبر والا آنے والے سے کہے گا کہ اب تم آ گئے ہو تو کہیں واپس نہ چلے جانا، کہ تمہارے جاتے ہی کہیں پھر میری قبر اندھیری اور وحشتناک نہ ہو جائے۔ تو آنے والا خوبصورت شخص اسے تسلی دے گا کہ میں آ گیا ہوں، اب واپس نہیں لوٹوں گا۔ اس سے قبر والے کو بہت حوصلہ ہوگا اور وہ خوش ہو جائے گا، اور اب وہ اس آنے والے سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو اس سوال کے جواب میں آنے والا بتائے گا کہ میں قرآن مجید ہوں، اسی لیے کہ تم نے مجھے دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں قبر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی قرآن مجید اس شخص کو یاد دلائے گا کہ تمہارے معمولات میں زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا تھا، کبھی تم مجھے پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی دوسروں تک میرا پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، کبھی دوسروں کو میری طرف آنے کی ترغیب دے رہے ہوتے تھے، کبھی میری آرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے تھے، اور کبھی تم میرے ذریعے سے دعوت تبلیغ کر رہے ہوتے تھے۔ غرض تم نے زندگی کے ہر شعبے میں الحم میں مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ تم نے دنیا میں میرے ساتھ دوستی نبھائی تھی، اور میں قبر میں تمہارے ساتھ دوستی نبھاؤں گا۔ تم نے وہاں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں یہاں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور تصور کریں جس شخص کا قرآن اس کی قبر میں اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں پہنچے گا، اس کی نا امیدی، حسرت اور افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ جس چیز کا اسے اس وقت سب سے زیادہ افسوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش جو محنت میں نے اپنے دنیا کے گھر کو روشن، کشادہ اور آرام دہ بنانے کے لیے کی تھی، کاش کہ وہ محنت میں اپنی قبر کو روشن اور کشادہ بنانے کے لیے کرتا۔ لیکن وہ وقت تو صرف افسوس کرنے کا ہوگا، لیکن یہ وقت کام کرنے کا ہے۔ اپنا خوبصورت مکان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کو بھی خوبصورت و کشادہ اور روشن و ہوادار بنانے کی کوشش کریں۔ صرف یہی کوشش کام آئے گی، باقی تمام کوششیں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو ہمیشہ رہنے والا افسوس ہوگا۔ دعا ہے کہ قبر کی وحشت، تنہائی اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے رب کائنات قرآن کو ہمارا ساتھی بنا کر ہماری قبر میں بھیج دے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا میں میرے ساتھ دوستی نبھاؤ، میں قبر میں تمہارے ساتھ دوستی نبھاؤں گا۔ تم یہاں مجھے تنہا نہ چھوڑو، میں قبر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا سوچیں، آپ نے اپنے گھر میں پڑھے ہوئے قرآن کو آخری مرتبہ کب کھولا تھا، اور کب سے آپ کا قرآن گھر میں تنہا پڑا ہوا ہے۔ قبر کی تنہائی کا تصور کریں، قرآن کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔